अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मौजूदा हुकूमत को अभी 6 महीने बमुश्किल हुए थे और अभी से इसके हाथ पांव फूल गए हैं। सारे मामलात इस हुकूमत के हाथ से निकल चुके हैं। यह के बाद दीगरे 2 इस्तीफे आ चुके हैं और मजीद इस्तीफे भी आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और दूसरी जानिब खजाना खाली हो चुका है, कहीं से एक टका नहीं मिल रहा। और आईएमएफ ने 3 बड़ी शराइत रख दी हैं कि अगर हमसे मजीद कर्जा लेना है तो आपको हमारे ये 3 मुतालबे मानने पड़ेंगे। और ये 3 जो मुतालबे हैं ये इस हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। इस हवाले से तफसील से आपको बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि आईएमएफ ने जो है वो मरियम नवाज साहिबा पर भी बिजलियां गिरा दी हैं। मरियम नवाज साहिबा का एक बहुत बड़ा प्लान जो था वो जमीन बोस हो गया है। ये भी बहुत बड़ी खबर है और ये पंजाब के अवाम के लिए बहुत बड़ी खबर है। और पंजाब बल्कि क्या पूरे पाकिस्तान के अवाम के साथ अब ये हुकूमत जो जुल्म करने जा रही है उस हवाले से बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं। तमाम तर तफसीलात एक एक करके आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये हुकूमत बड़े सुहाने ख्वाब लेकर आई थी और बड़े ख्वाब अवाम को भी दिखाए गए थे। ये एक माइनस इमरान माइनस पीटीआई फॉर्मूला, एक माइनस पीटीआई एक सेटअप बनाया गया था और जिस तरह से बनाया गया उसका भी आपको अंदाजा है। वो कंट्रोवर्सी अलग है, वो अभी तक हल नहीं हो पाई, वो इनकी जान नहीं छोड़ रही। और दूसरी जानिब जो प्लान्स ये लोग लेकर आए थे और जो प्लान्स इस सेटअप के जरिए अचीव करने थे वो सारे के सारे 6 महीने के अंदर ही फ्लॉप हो चुके हैं और तमाम तर रास्ते अब बंद हो चुके हैं। सूरत हाल ये है कि 6 महीने के अंदर ही बड़े बड़े इस्तीफे आ रहे हैं, खजाना खाली हो चुका है। आईएमएफ ने मजीद पैसा देने से इनकार कर दिया है। मुल्क में कोई इन्वेस्टर आ नहीं रहा। जो मौजूदा लोग हैं, जो मौजूदा इन्वेस्टर्स हैं, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। कोई दोस्त मुल्क का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। चाइना ने भी अब आंखें फेर ली हैं, बल्कि आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। वो अलग से मामला है। ये तमाम तर सूरत हाल आपको बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं इस्तीफों पर। अब आपको पता है चंद रोज पहले कैसर बंगाली साहब ने इस्तीफा दिया था। कैसर बंगाली हुकूमती किफायतशारी कमेटी के बड़े अहम मेंबर हैं और उन्होंने माहिर मईशत भी हैं और बड़े तगड़े माहिर मईशत जाने जाते हैं। इसीलिए इनको शामिल किया गया था कि भाई हमें बताइए हम कहां से खर्चे बचा सकते हैं, कहां से खर्चे कम कर सकते हैं। ये कमेटी होती है जो इन सारी चीजों का तयन करती है। लेकिन चूंकि हुकूमत का ना कोई विजन है, ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई प्रॉपर प्लान है, बस इनको ला के बिठा दिया गया। अब चीजें इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही और इसी वजह से एहतजाजन आप कह लीजिए कि कैसर बंगाली माहिर मईशत हैं, उन्होंने डॉक्टर कैसर बंगाली ने इस्तीफा दे दिया है किफायतशारी कमेटी से। और उन्होंने जो अपना इस्तीफा है वो वजीर खजाना को भेजा था और वजह मैं आपको बता देता हूं। वो कहते हैं कि जी 70 सरकारी इदारों और 17 सरकारी कॉरपोरेशंस का जायजा लिया गया था और अखराजात में कमी के लिए 17 डिविजन्स और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज दी गई थी। लेकिन हुकूमत तीनों कमेटियों की तजावीज से बरखिलाफ इकदाम कर रही है। कैसर बंगाली साहब कहते हैं कि अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है और महकमों से 17 से 22 ग्रेड के जो अफसरान हैं उनकी नौकरियों को बचाया जा रहा है। वो कहते हैं कि महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब रुपए के जो अखराजात हैं वो कम किए जा सकते हैं। और वो कहते हैं कि हुकूमत तजावीज के बरखिलाफ ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को तो फारिग कर रही है, लेकिन जिनको करना चाहिए उनको नहीं कर रही है। मईशत तबाही की तरफ जा रही है और कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर है। डॉक्टर कैसर का कहना है कि आईएमएफ और दीगर इदारे कर्जे देने को तैयार नहीं है। मुल्क में घरेलू बजट तबाह हो गया है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। और
اس کے ساتھ ہی اب آئی ایم ایف نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا ہے، وہ بھی آپ کو بتانا ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر آئی ہے اور اس خبر نے جناب تہلکہ مچا دیا ہے۔ وہ خبر تو نہیں ہے بلکہ ایک رد عمل سامنے آیا ہے، وہ ہے جی جناب اختر مینگل کا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے وہ سربراہ ہیں اور انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا ہے اور استعفے کا اعلان قومی اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے کیا ہے۔ قومی اسمبلی سے نکل کر آئے ہیں، باہر کھڑے ہو کے کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی سیاست سے بہتر ہے کہ میں پکوڑوں کا ٹھیلا لگا لوں۔ آخر کس بات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ استعفیٰ دیں؟ تو جناب ان کو حکومتی رویے نے مجبور کیا ہے، حکومتی اقدامات نے مجبور کیا ہے۔ وہ بلوچستان میں اور ایسے وقت میں استعفیٰ آنا بڑا ایک تشویشناک ہے، اور اس حوالے سے پی ایم ایل این کے رہنما ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، انہوں نے بھی اسے بڑا ایک برا شگون جو ہے وہ کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا استعفیٰ نہیں آنا چاہیے تھا، اسپیشلی جو اس وقت بلوچستان کی صورتحال بنی ہوئی ہے، بلوچستان میں جو معاملات چل رہے ہیں، تو یہ جو بلوچ ٹرائبز ہیں ان کی بڑی امپورٹنس ہے بلوچستان میں، بلوچستان کے معاملات میں، اور اگر آپ نے مسائل حل کرنے ہیں تو وہ مذاکرات کے ذریعے ہی ہو سکتے ہیں، اور ان لوگوں کو انگیج کر کے ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں، ویسے نہیں۔ ویسے تو وہ جس طرح سے انہوں نے خود بھی کہا ہے اختر مینگل نے کہ جی میری ایک سیٹ جانے سے حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس پورے سسٹم کو، اس ملک کو فرق ضرور پڑے گا، کیونکہ ہمارے ادارے اس وقت جو ہے وہ معاملات سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کا رویہ یہ ہے کہ اختر مینگل کو کئی سیشنز میں بات کرنے تک کا موقع نہیں دیا گیا۔ ایون وہ بات کرتے تھے تو ان کا مائک آف کر دیا جاتا تھا، اور کل بھی ان کو بات نہیں کرنے دی گئی، جس وجہ سے کہا گیا کہ جی کورم پورا نہیں ہے، کورم کی نشاندہی ہوئی، کورم پورا نہیں تھا، تو ان کو جناب دینا پڑا، استعفیٰ دینا پڑا، مجبوراً باہر آ کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ لیکن اگر بات کی جائے بلوچستان کے حالات کی، اس تناظر میں یہ استعفیٰ جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب حکومت کو اب اندازہ ہوا ہے، اب احساس ہوا ہے کہ اختر مینگل کا اسمبلی میں رہنا کتنا ضروری ہے، اور جو حکومت ہے وہ اب ان کو واپس آنے کے لیے اب ان کے ترلے کر رہی ہے، اور ان کو کہہ رہی ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ان کا استعفیٰ بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے، اور اب حکومت نے ان کو واپس آنے کی دعوت دے دی ہے۔ ایون پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا ہے کہ اختر مینگل کو اسمبلی میں واپس آنا چاہیے، کسی طور پر استعفیٰ نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، دوسری جانب جناب آئی ایم ایف کا معاملہ ہے۔ ہم ہمیشہ سے آئی ایم ایف کے وینٹیلیٹر پر ہیں، اور آئی ایم ایف سے پیسہ لیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں، اور عوام کو تھوڑا سا لالی پاپ دے دیتے ہیں، اور لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہوا۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس کا سسٹم ہے، جو بجلی کی قیمتیں ہیں، جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں، یہ ساری آئی ایم ایف ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ آئی ایم ایف ڈیسائیڈ کرتا ہے یہ ساری چیزیں، ایون آپ کا بجٹ آئی ایم ایف بناتا ہے کیونکہ آپ اس کے مقروض ہو۔ تو اب جناب آپ نے سنا ہوگا لاسٹ ٹائم نواز شریف صاحب نے ایک اعلان کیا تھا بڑا، اور اس میں جناب اربوں روپے اس کی تشہیر پر لگا دیے گئے تھے۔ اعلان یہ تھا کہ جناب 14 روپے فی یونٹ پنجاب میں بجلی ہم سستی کر رہے ہیں۔ تو آئی ایم ایف نے ڈنڈا اٹھا دیا ہے کہ خبردار، ہم سے پیسے لے کے، ہم سے قرض لے کر آپ یہ عیاشیاں نہیں کر سکتے۔ اب ذرا سنیے گا، آئی ایم ایف نے ٹوٹل 3 شرطیں رکھی ہیں۔ آئی ایم ایف نے پنجاب حکومت کی طرف سے جو بجلی بلوں پر 14 روپے فی یونٹ ریلیف دینے کے لیے سبسڈی کی فراہمی 30 ستمبر تک کی گئی تھی، اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ اگر نیا قرضہ چاہیے تو ہماری 3 شرائط ہیں، یہ ماننا پڑے گی۔ اور ان شرائط کی وجہ سے دوستو پنجاب حکومت کا صارفین کو ایک ساتھ پر، یعنی انسٹالمنٹس پر سولر پینلز دینے کا جو 700 ارب روپے کا منصوبہ ہے، وہ بھی اب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ یہ جناب پاکستانی پیپر ہے ٹریبیون، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے، اور اپنی رپورٹ میں لکھا ہے
کہ پنجاب حکومت کی طرف سے 2 ماہ کے لیے بجلی بلوں میں 14 روپے فی یونٹ سبسڈی دینے کے اعلان کے بعد آئی ایم ایف نے صوبوں پر یہ نئی کڑی شرائط عائد کی ہے، جس کے تحت آئی ایم ایف کے 37 ماہ کے $7 ارب قرض پروگرام کے دوران کوئی صوبائی حکومت ایسی کوئی سبسڈی نہیں دے سکے گی۔ کوئی حکومت کوئی ایسی سبسڈی نہیں دے سکے گی۔ شرائط کے مطابق صوبوں نے بجلی اور گیس پر کوئی سبسڈی نہ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یعنی یہ جو 14 روپے فی یونٹ آپ سن رہے تھے نا، ایک مہینہ تو آ گیا، اگلے مہینے میرے پاکستانیوں، میرے پنجاب کے پاکستانیوں، آپ کو اپنی جیبوں سے بھرنے پڑیں گے، آپ کو اپنی جیبوں سے بھرنے پڑیں گے، اور یہ ہر صورت بھرنے پڑیں گے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی دوسری شرط، نئی شرط تمام صوبائی حکومتوں کو اس امر کا پابند بناتی ہے کہ کوئی ایسی پالیسی یا اقدام متعارف نہیں کرائیں گی جو $7 ارب کے پروگرام کے تحت کیے گئے وعدوں کے خلاف ہو یا ان وعدوں کو مجروح کرے۔ صوبائی حکومتوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ عہد کیا ہے کہ وہ سپٹمبر کے آخر تک قومی مالیاتی معاہدے پر دستخط کریں گی تاکہ وہ وفاقی حکومت کی طرف سے اٹھائے جانے والے کچھ اخراجات کی ذمہ داری لے سکیں۔ صوبائی حکومتوں نے زرعی انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس اور خدمات پر سیلز ٹیکس میں بہتری لانے کا بھی وعدہ کیا ہے، اور ان وعدوں کو کمزور نہ کرنے کی نئی شرط کی وجہ سے صوبائی حکومتیں اب یک طرفہ اقدامات نہیں کر سکتی۔ آئی ایم ایف کی تیسری شرط کے مطابق صوبے کسی بھی ایسے اقدام سے پہلے وزارت خزانہ سے مشورہ کریں گے جو آئی ایم ایف کے ساتھ طے شدہ ڈھانچہ جاتی معیارات اور کلیدی اقدامات کو متاثر یا کم کر سکتے ہیں۔ وزارت خزانہ $7 ارب کے قرض پروگرام کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کی تاریخ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ نئے قرضوں اور رول اوور کی منظوری کے حوالے سے رواں ہفتے کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ آئی ایم ایف صوبوں کے بجٹ کا تنقیدی جائزہ لے رہا ہے اور سندھ کے محاصل کے تخمینے بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے کیش سرپلس پیدا کرنے کے اہداف کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہاں جی، ہو جاؤ راضی، ہو جاؤ خوش۔ اب آئی ایم ایف نے کیا شرائط رکھی ہیں میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں اگر کسی کو یہ سمجھ نہ آئی ہو تو۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو یہ بلوں پر ریلیف دے رہی ہیں کہ جناب 14 روپے فی یونٹ ہم سستا کر رہے ہیں، سبسڈی دے رہے ہیں، تو آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ نہیں دے سکتے۔ اب ہوگا کیا؟ پچھلے مہینے جو آپ کے بلوں پر لکھا آیا تھا کہ جناب اتنے پیسے گورنمنٹ آف پنجاب نے اور آپ کی وزیر اعلیٰ نے ادا کر دیے ہیں، وہ اب اگلے بل میں لکھا آئے گا، بلکہ لکھا نہیں آئے گا، ٹھوک دیا جائے گا کہ 14 روپے فی یونٹ جو آپ کی وزیر اعلیٰ نے کم کیے تھے پچھلے مہینے، اگلے مہینے وہ 14 روپے آئی ایم ایف کے ڈنڈے کے بعد آپ کے بلوں میں ٹھوک دیے گئے ہیں۔ ہاں جی، اور دوسرا یہ جو سندھ حکومت کی دیکھا دیکھی سولر پینلز کا اعلان کرنے جا رہی تھی مریم نواز صاحبہ کہ آپ کو سولر پینلز انسٹالمنٹس پر دیے جائیں گے، تو جناب اب آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ وہ بھی نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے نہ سندھ حکومت کر سکتی ہے، نہ کے پی کے حکومت کر سکتی ہے، نہ پنجاب حکومت، نہ ہی بلوچستان حکومت، یعنی کہ ایک ٹکے کی آپ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی روڈ رستے پر ایک نئی اینٹ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ آئی ایم ایف کا آرڈر ہے، یہ آپ کو پیسہ دینے والوں کا آرڈر ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ عوام کا جو خون نچوڑ رہے ہیں اس کو آپ مزید تھوڑا سا بل دیں گے اور زیادہ خون نچوڑیں گے، یہ بھی ایک شرط رکھی گئی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ خوش ہو جاؤ، آپ راضی ہو جاؤ۔ دوسری جانب یہ حکومت ہے، خزانہ خالی ہے، اگر یہ شرائط پوری نہیں کی جائیں گی تو آئی ایم ایف قرضہ نہیں دے گا۔ ڈاکٹر کیسر بنگالی بھی تو یہی کہہ رہا تھا نا، ڈاکٹر کیسر بنگالی نے بھی تو اسی لیے استعفیٰ دیا ہے نا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ اقدامات کرو تو بچت ہو سکتی ہے، یہ آپ اور آپ کی الٹا یہ حکومتیں جو ہیں یہ الٹا جناب اب یہ کیسر بنگالی صاحب نے یہ جو فنڈز دینے ہیں نا، ترقیاتی فنڈز، ان کی مخالفت کی تھی کہ بھائی آپ کے پاس تو لون دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ یہ ان کو ترقیاتی فنڈ اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو کیسے دے رہے ہو؟
तो इसके रिएक्शन, लेकिन हुकूमत ने उनकी बात नहीं मानी, इसके रिएक्शन में उन्होंने रिजाइन किया। तो अब आप देखिएगा, आपका खून निचोड़ के इनकी जेबें भरी जाएंगी। ये इस वक्त हालात हो चुके हैं। और अब देखना यह है कि अब पाकिस्तान की अवाम इस जुल्म को और ये जुल्म ढाने वालों को कब तक बर्दाश्त करती है। इंतजार रहेगा आपकी राय का। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।